अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कायम टीवी कनाडा देखने वाले तमाम नाजरीन को सज्जाद शाह जी और ऐना हुसैन हमारी जानिब से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हम मौजूद हैं इस वक्त कराची में न्यू रिज़विया सोसाइटी में इमाम बारगाह मासूमा में बज़्म करीमा अहले बैत के ज़ेर एहतमाम एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें सदारती ख़िताब जो है वो अल्लामा शहनशाह हुसैन नक़वी साहब करेंगे। उसके अलावा शहर भर की मारूफ़ और काबिल ज़ाकराएँ इसके अंदर शामिल हैं। मोहतरमा सरवत अस्करी साहिबा, मासूमा शिराज़ी साहिबा, उनसे भी गुफ्तगू होगी। मैं इस वर्कशॉप के बारे में कुछ तमहीदी अल्फाज कहना चाहूँगा। ऐना इस्लाम एक तमाम आसमानी मज़ाहिब में एक ऐसा जामे और मुकम्मल मज़हब है जिसने इंसान की जिस्मानी ज़रूरतों और रूहानी ख्वाहिशों का पूरा ख़याल रखा है, और इसकी तालीमात की किरणें इंसान के तमाम तर वजूद को मुनव्वर करती हैं। इस्लाम ने इंसान की फ़लाह व बहबूद के लिए एक ऐसा जामे, एक ऐसा सीधा रास्ता दिखाया है कि जिसमें कोई उलझाव नहीं है, कोई इन्हराफ नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है। कुरान करीम में परवरदिगार आलम फरमाता है, यहदी इलल हक़ इला तरीक़िम मुस्तक़ीम, कि ये कुरान मजीद उस राह की तरफ रहनुमाई करता है जो सच्ची है, वो रास्ता दिखाता है जो हक़ है। और इस दीन हक़्क़ा से जुड़े रहने के लिए परवरदिगार आलम ने हादियान बरहक़ को भेजा, और अब जब उसकी आखिरी हुज्जत पर्दा ग़ैबत में है तो यकीनन ये ज़िम्मेदारी उलमाए हक़ के कांधों पर है, जिसको वो बाअहसन तरीक़े से निभा रहे हैं कि वो हिदायत इंसानी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। उसी हवाले से ये वर्कशॉप भी है। आइए ये वर्कशॉप भी दिखाते हैं और उसके बाद हम कुछ लोगों से गुफ्तगू की भी कोशिश करेंगे। ख़वातीन गिरामी क़द्र, मुझे जो मौजू दिया गया है अज़ादारी का मकसद, तो यहाँ पर मैं, मुझ समेत जितने भी अफराद मौजूद हैं, यकीनन हम किसी न किसी तरीक़े से अज़ादारी में मसरूफ़ और मशगूल हैं, और हम सब के सब अज़ादार हैं, अपने घरों में फ़र्श अज़ाए हुसैन बिछाया करते हैं। तो इस अज़ादारी का मकसद क्या है, अज़ादारी कैसी करनी चाहिए, ये बहुत अहम मौज़ूआत है और 10 मिनट के अंदर इसको समेटना नामुमकिन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसको 10 मिनट के अंदर समेट सकूँ। कि अज़ादारी का चाहे जो भी हदफ हो, जो शहादत इमाम का हदफ था, वही हदफ अज़ादारी मज़लूम करबला का हदफ है। और अगर किसी भी नीयत से अज़ादारी कोई कर रहा हो, तो जिस किस्म की भी अज़ादारी हो, चाहे कोई घर के अंदर फ़र्श अज़ा बिछा रहा हो, या घर के अंदर बैठ कर अज़ादारी कर रहा हो, या घर के बाहर निकल कर किसी जुलूस में शरीक होकर वो अलम उठा रहा हो, यानी जिस किस्म की भी अज़ादारी हो, तो परवरदिगार आलम हम सब की अज़ादारी को कबूल फरमाएं। बज़्म करीमा अहले बैत 3 साल से इस न्यू रिज़विया सोसाइटी में इस वर्कशॉप का इनेकाद कर रही है, जो कि ज़ाकिरात और उलमात के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। बज़्म करीमा की टीम मेंबर ततीर जाफ़र हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि इस वर्कशॉप को करवाने के पीछे क्या मकासद थे। हम जो हैं वो इस वक्त जो भी हालात चल रहे हैं उसके लिहाज से मेंबर से ही हम लोगों को कन्विंस करेंगे ना, कि मेंबर ही वही ज़रिया है जो हमें मौला अली से मिला हुआ है, कि उस मेंबर से ही हम अपने मोमिनीन को हमारी ज़ाकरात और ज़ाकिर जो हैं वही बयान कर सकते हैं, वही हमें वो रहनुमाई कर सकते हैं कि जिसमें हमें चलना है। मतलब सिंपल ये कि हम किस तरीके से रहबर की तकलीद पर आएँ, ये हमें एक ज़ाकिर ही समझाएगा कि हमें किस तरीके से अपने नायब इमाम रहबर खamenei साहब की तकलीद करनी है। बेहतरीन कि तकलीद करनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, वो इस बारे में बताना चाह रही थी ततीर जाफ़र हमें, और उन्होंने हमें अपने आगाह से बयान फरमाया। और दूसरी बात ये कि बज़्म करीमा अहले बैत इस हवाले से बहुत काम कर रही है। वर्कशॉप चाहे बाज़ार रज़ा हो, तो बाज़ार रज़ा से भी ताल्लुक़ है इनका, ततीर जाफ़र का, जो कि ख़वातीन के लिए अरेंज किया जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि आप ख़वातीन को इतने प्लेटफॉर्म दे दिए हैं, तो इसके पीछे क्या है रीज़न कि क्या ख़वातीन आगे आएँ, ख़वातीन काम करें, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि मर्दों के शाना पशाना ख़वातीन भी काम कर रही हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं।
بزم کریمہ اہل بیت الحمدللہ 3 سال سے کام کر رہی ہے اور بزم کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ قم سے منسلک ہیں. تو ہمارا بیسک مقصد یہی ہے کہ جو گھر میں جو خواتین ہوم بزنس کرتی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دیں, وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر سکیں, اپنے گھر میں اپنے والد, اپنے ہسبینڈ, اپنے بھائی کی مدد کر سکیں, ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں. اور ان کو ایک پلیٹ فارم بزم کریمہ نے دیا بازار رضا کی صورت میں, کہ وہ یہاں پہ ہم لوگ ایک بہت اچھا سا انوائرمنٹ دیتے ہیں, ایک بینکٹ کے اندر اس میں لیڈیز اپنے اسٹالس لگاتی ہیں, اپنے وزٹ کارڈ جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہیں, ان کو آن لائن بزنس ملتا ہے, لوگ آ کے بھی خریداری کرتے ہیں. اس کے علاوہ بزم کریمہ کے اور بھی بہت میجر کام ہیں, جس میں سوز خانی کی کلاسز اس وقت ہماری چل رہی ہیں. ماہ رضا سے پہلے 2 مہینے تک ہمارا سوز خانی کی کلاسز کا کورس چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ وادی حسین قبرستان فری بس سروس لے کے جاتے ہیں. بازار رضا کا پروگرام ہوتا ہے, غسل و کفن کی تیاری. غسل جو ہے وہ اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو غسل دینا جو وہ آنا چاہیے, تاکہ اپنے مردے کو ہم لوگ خود غسل دے سکیں. اس کی بھی بزم کریمہ کلاسز دلواتے ہیں. ابھی بزم کریمہ اہل بیت کی جانب سے جو ورک شاپ منعقد کی گئی ہے, ہمارے پاس مہمان گرامی میں موجود ہیں ڈاکٹر سربت عسکری صاحبہ. ہم ان سے پوچھتے ہیں اس بارے میں کہ یہاں ان کو اپنے خیالات کا اظہار کر کے کیا محسوس ہو رہا ہے. جی سلام خانہ. وعلیکم السلام. اچھا, بزم کریمہ اہل بیت کا احسان ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے بھی بلایا. اور یہ جو ذاکرات کنونشن ہے یقیناً یہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اس لیے کہ اس میں عزاداری کے مقصد پر اور عزاداری کیسی ہونی چاہیے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور کیونکہ ایام عزا کی آمد ہے تو ان موضوعات کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے. تو آپ کوئی ایسا خاص میسیج جو محرم الحرام کے حوالے سے ہے آپ سمجھتی ہیں کہ ان ذاکرات کے لیے, کہ کوئی ایک ایسا یا 2 نقطہ کہ جس پہ ان کو اس دفعہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہیے؟ اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ وقت کا خیال رکھنا چاہیے, اس لیے کہ وقت کا خیال رکھنے سے بہت اچھا ہوتا ہے. اس لیے کہ اس وقت گھٹنوں کی تکلیف بہت زیادہ ہے, کچھ لوگ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ فرش پر بیٹھتے ہیں, تو وقت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور خطیبات کو, ذاکرات کو یہ چاہیے کہ وہ جو نکات فکر استعمال کریں وہ ایسے نکات فکر ہوں جو کہ ہر ایک کے ذہن میں آ جائیں. موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہہ جائے گا, ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. تو چاہے 2026 ہو یا 2006 ہو, 1400 سال سے یہ ذکر چل رہا ہے اور یہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہتا ہے. ابھی کربلا میں اکبر شہید نہیں ہوئے, حسین کیوں رو رہے ہیں؟ نانا کے قبر مبارک سے اپنے رخسار مس کر کے. وہ غم ہے حسین کا باطن کا غم. کربلا میں جو باطنی غم ہے جسے آپ نے لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ انسانی حقوق کے استحصال کا غم ہے, انسانی اقتدار کی پامالی کا غم ہے, شعائر الہی کی پامالی اور بے حرمتی کا غم ہے. یہ وہ غم ہے جس نے حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہے. اور آپ وہ صاحبان امانت ہیں جنہوں نے اس بار امانت کو لوگوں کے کندھوں پر رکھ کر انہیں حامل غم حسین بنانا ہے. عاشق حسین نہیں, حامل غم حسین. حامل عربی میں بار اٹھانے والی, جیسے حاملہ عورت جو بار اٹھاتی ہے بچے کا. حامل غم حسین یعنی بار غم حسین اپنے کندھوں پر رکھ کر آپ نے چلنا ہے. یہ 10 دن کی وہ لبرل عزادار نہ بنائے لوگوں کو کہ جو 10 دن امام بارگاہوں میں آنسو بہا کر پھر اپنی گدلی بدلی ہوئی بدبودار دنیا میں چلے جائیں اور بس لبرلزم میں کہیں کہ جی جو عزاداری ہے وہ تو امام بارگاہوں تک محدود ہے, حسین کا غم کر لیا, اب ہم اپنی دنیا میں جانے والے ہیں. نہیں, حامل غم حسین بنائیں. ایسے لوگ تربیت کریں اپنے بہترین خطابات سے جو اس بار امانت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اس ذمہ داری کو اپنے امانت سمجھ کر چلے کہ جہاں واپسی کا کوئی سوال نہیں, گھر سے نکلے ہیں آنسوؤں کی طرح. حسین کا غم اٹھا لیا تو پھر واپسی کا سوال نہیں ہے کہ آپ اپنی گدلی دنیا میں واپس جا سکتے ہیں. حسین آپ کو میدان میں لاتا ہے, پرچم عطا کرتا ہے, نعرے لگواتا ہے, آپ کو بار امانت عطا کرتا ہے. بے تکلف جسے مقتل میں پکارا جائے, دوست ایسا ہو حبیب ابن مظاہر جیسا. حسین آپ کو حبیب بنانا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ جو میں اجتماعی عزاداری کے اصول بتا رہی ہوں, اس عزاداری کو حماسی کیجئے, اسے کمزوری
اسے غربت، اسے مصیبت میں نہ ڈھالیے. حماسی عزاداری برپا کیجئے ممبروں سے. بتائیے ان 72 کا رشک آمیز شجاعت و شہامت جو 1.5 لاکھ کی فوج کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر خدا پرست عاشق تھے جو ڈٹ کے کھڑے تھے، ان کے اس ڈٹنے پر آنسو رشک کے بہا کر یا لیتنی کلنا معکم یا ابا عبداللہ کا نعرہ بلند کیجئے لوگوں کے دلوں سے کہ کاش ہم بھی وہاں موجود ہوتے اور اسی طاقت اور استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوتے کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ان اللہ یحبون الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کے معشوق وہ بندے ہیں جو اللہ کے لیے اس طرح ڈٹ جاتے ہیں میدان حق میں کہ گویا سیسا پہ لائی ہوئی دیوار ہے. میں موجود ہوں کراچی کے ایک ایسے جواں سال خطیب جو ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی پہچان بنا رہے ہیں. اس وقت ملت تشیع پاکستان اور بین الاقوامی پلیٹ فارم کے اوپر بھی آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت بہترین خطابت کا انداز ہے. میں ذکر کر رہا ہوں جناب مولانا سید فرج حسین زیدی صاحب کا. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ یہ بتائیے گا کہ آج یہاں پہ بزم کریمہ اہل بیت کے زیر اہتمام نیو رضویہ میں امام بارگاہ معصومہ میں ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے عصر حاضر اور ہماری ذمہ داری. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی ورکشاپ کی کیا ضرورت ہے اس وقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. دیکھیں میں پہلی دفعہ میرا ایسا کوئی اتفاق ہوا ہے کہ میں نے کسی ایسی ورکشاپ ایسی کنونشن میں شرکت کری ہے جو خصوصاً ہمارے ملت کی ذاکرات کے لیے معین کی گئی ہے. اور یہ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے سورہ لقمان نے کہا، سورہ لقمان آیت نمبر 14 کے اندر یہی آیا کہ ایک جو ماں ہوتی ہے وہ تربیت کرتی ہے اپنے پورے گھر کی. تو اسی طرح اس ماں کو جو اچھی تربیت ملے گی وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ ان ذاکرات کے ذریعے ملے گی. تو یہ ایسے اقدام کرنا، ایسے کنونشنز کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ وہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں جو مجالس کے اندر اب 2.25 مہینہ شرکت کرنے والی ہیں انہیں مکمل طور پر ایک جامع جو ہے وہ میسج مل سکے اور وہ آگے ایک جامع میسج ڈیلیور کر سکیں ذاکرات. کتنی آنکھیں لہو اوڑھ کر سو گئیں، کتنے زخمی بدن سرد مٹی کے پاتال میں کھو گئے، کتنے لہجوں پہ آہوں کے آسیب کی حکمرانی رہی، کتنی سانسیں بدن کی حویلی سے بالجبر رخصت ہوئیں. پھر میرے ذیل میں میرے قیوم رب نے بشارت لکھی، سرخ بارود کی رقص کرتی ہوئی موت کے روبرو اپنی نظموں کے مصروں میں زندہ رہو. ان زندہ اور حقہ اشعار کی خالق میں ان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. عالمہ باعمل جناب خانم معصومہ شیرازی صاحبہ. السلام علیکم جناب. السلام. آپ کی ذرا نوازی ہے. خانم کے اشعار سے ہی میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. اور خانم میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جو یہ کنونشن ہو رہا ہے بزم کریمہ اہل بیت کے تحت جو یہ ورکشاپ ہے، کنونشن ہے جس کا عنوان ہے عصر حاضر اور ہماری ذمہ داری، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ورکشاپ کی کیا ضرورت ہے اور کس نظریے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. کہ خون حسین ایک ایسی عشق پیشہ حرارت ہے جو مومنین کے دلوں کو سرد کرنے والی نہیں ہے. یہ حرارت عشق یہ جانبازوں اور فداکاروں کی مکتب تشیع میں اکثر کہتی ہوں کہ ہمارا مکتب جو ہے اس کا ربط دین کے ساتھ نہ تاجرانہ ہے نہ غلامانہ ہے. ہمارا دین سے ربط عاشقانہ ہے اور عاشقی میدان مانگتی ہے اور عزاداری میدان عاشقی ہے جن میں حسین کا عشق ہمیں لا کے کھڑا کرتا ہے، علم دیتا ہے،
نعرے عطا کرتا ہے، میدان عطا کرتا ہے. اور ہم اقبال کے زبان میں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. تو یہ میدان عشق جو عزاداری کی صورت میں برپا ہے، اور ہم ہزاروں درود و سلام اور ہدیہ صفا سے عشق پیش کرتے ہیں امام چہارم کے حضور کہ انہوں نے لہو، پاکیزہ لہو کو تفسیر دیتے ہوئے جو تاریخی اور عالمین میں آفاقی اور لازوال تحریک کی بنیاد رکھی، وہ عزاداری کی تحریک ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عزاداری کے حوالے سے جو کام خطباء کا ہے اور علماء کا ہے وہ اللہ اکبر. یوں سمجھیے شاہ جی، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ مولوی اور مدرسے سے مربوط لوگ تقریباً 10-15% ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں، مگر اس منبر حسینی کی عاشقانہ حرارتوں کے نیچے ایک بوڑھا سن رسیدہ آدمی سے لے کر ایک چھوٹے بچے تک سب کے سب آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور 99% شیعت آپ کی مخاطب ہوتی ہے. تو یہاں پر خطیب جو ہے وہ عزاداری کو، میں یہاں چاہوں گی اپنے عزادار، اپنے خطباء سے خصوصی طور پر ملتمس ہوں کہ اپنی مجالس میں، اپنے اذکار میں، اپنے عاشقانہ فکر میں، اپنے نظریات میں ہمیشہ خیال رکھیں کہ اس عزاداری کو حماسی عزاداری بنائیں، یعنی میدانی عزاداری بنائیں. اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ مجھے اپنے آپ سے اور اپنے بعض ذمہ داروں سے انکلا ہے، اور ایک اعتراض ہے اپنے آپ سے کہ جو اہتمام، جو انتظام خواہران کے حوالے سے، مبلغات اور ذاکرات کے حوالے سے ہمارے یہاں ہونا چاہیے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. جیسے آج یہ اجلاس ہو رہا ہے، ایسے شاید شہ بھائی کو ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے. تو جب وہ شہ بھائی والا اجلاس، اس کا پمفلیٹ آیا تو اسلام آباد کی ذمہ دار خواتین نے رابطہ کیا کہ ہم ایسا پنڈی اور اسلام آباد میں بھی چکوال اور تلاکنگ اور ایک بہت بڑا ایریا بنتا ہے، وہاں ہم ایسا اجتماع کرنا چاہتے ہیں. ہمیں لائن ملی ہے، ہمیں خیال ملا ہے، ہمیں نظریہ ملا ہے، اس طرح کا ایک سیمینار، اس طرح کا ایک اجلاس وہاں بھی ہونا چاہیے. اور یقیناً جب وہاں کا کوئی پمفلیٹ، کوئی اشتہار، کوئی اعلامیہ آئے گا تو شاید لاہور کی خواہران کو بھی احساس ہو، شاید اس طرح ملتان کی ذاکرات کو بھی احساس ہو، ایسی شاید سکھل، نواب شاہ خیر پور کے ذاکرات کو بھی احساس ہو. اور پھر ایک وقت آئے کہ انشاءاللہ یہ بزم کریم اہل بیت کے فخران کی جو تحریک ہے، اس سے پہلے بزم امنہ کی خواتین تھی، مجھے نہیں معلوم وہ ادارہ ابھی بھی فعال ہے یا نہیں، کام کر رہا ہے یا نہیں. محترمہ شائستہ زیدی صاحبہ اور ان کے ساتھ جو اور پرانی ذاکرات تھیں، انہوں نے وہ ادارہ قائم کیا تھا بزم امنہ کے نام سے. یہ بزم کریم اہل بیت ہے. تو ایک ایسے ہی امتیاز زیدی صاحب کے IMA کی جاب تھی، اور اتراب اسکاؤٹ کے بہت فعال ایک رکن تھے. انہوں نے اور ہم نے مل کر حضرت آیت اللہ بہاؤالدینی کے حکم پر کراچی میں ایک ذاکرات کا پیدا پہ کئی سال تک اجلاس طلب کیا. وہ بہت بڑی تعداد میں، ایک شاہ فیصل کی ایک سینئر ذاکرہ تھی، یقیناً ہوگی، مگر اس وقت بھی وہ ضعیف تھیں. اب سے میں 10 سال 8 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ہم نے ایک اجلاس کیا تھا مدینۃ الگلشن میں، اور تقریباً 400 ذاکرات اس میں جمع ہوئی تھی، اور پیدا پہ ان کے سیمینار ہوئے تھے. انہیں لٹریچر ہم نے فراہم کر کے دیا تھا، اور علماء اور سینئر ذاکرائیں اس کے تشریف فرما ہوتی تھی. تو یہ کام بہت ضروری ہے، کرنے کا ہے، اور اسے جتنے اہتمام کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے. ہمارا فائدہ سے مراد ہماری قوم کا فائدہ، ہماری نظریے کا فائدہ ہے. آپ کے لیے اہتمام و الزام کرنا بہت ضروری ہے. ناظرین، دین اعتقادی، عملی اور اخلاقی احکام کے سلسلے کا ایک نام ہے جسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تعالیٰ کے حکم سے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کے طور پر لے کر آئے. بے شک علماء حقہ انبیاء کے دین کے وارث ہیں. جب میں نے علماء حقہ کا ذکر کیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی. السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا، میں بس مختصر طور پہ آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بزم کریمہ اہل بیت کے تحت جو یہ آج ورکشاپ ہو رہی ہے جس کا عنوان ہے عصر حاضر اور ہماری ذمہ داری، تو آپ
اس ورکشاپ کی اہمیت کو, اس کی افادیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ممنون ہوں کہ آپ نے میرے لیے جو الفاظ کہے, میں اس کے قابل نہیں ہوں اور اس کا لائق نہیں ہوں. یقیناً علماء حقہ نے جو کام کیا ہے وہ آج ہم اس کا ثمر, آج ہم اس کا نتیجہ, اس کے فوائد, اس کے کیا گویا پھل کاٹ رہے ہیں. اور ملت اور مکتب عظمت اور سربلندی اور وقار اور ابوت جلالت کے ساتھ ایک نئے انداز سے, خاص طور پہ شہید رہبر کی شہادت کے بعد ایک نئے انداز سے سامنے آئی ہے. بزم کریم اہل بیت کی جانب سے ہماری بہنوں نے, خواہران نے جو یہ اہتمام کیا ہے. دیکھیں, خواتین کا تربیت میں جو کردار ہے وہ مردوں سے کہیں زیادہ ہے. اللہ نے بچہ ایک ماں کی گود میں دیا ہے, اور بچیوں کو بھی جو اس بچے کی بہنیں ہوتی ہیں یا چھوٹی اور بچیاں ہوتی ہیں, اگرچہ وہ کوئی اس کی بہن ہوتی ہے, کوئی اس کی مثال کزن ہوتی ہے اس بچے کی یا اس بچی کی, تو اس بچی سے یا اس بچے سے جو بچیوں کو پیار ہوتا ہے وہ واضح طور پہ ایک فطری مسئلہ ہے. تو تربیت وہ کر سکتا ہے جس کا دل نرم ہو, تربیت وہ کر سکتا ہے کہ جس کے ہاں پذیرش اور قبولیت پائی جاتی ہو, اور جہاں پر اکتاہٹ اور غصہ اور جو ہے وہ نامناسب جو ہے وہ انداز اپنائے جاتے ہوں, وہاں پر تربیت نہیں ہو سکتی. تو خواتین کا جو کردار ہے تربیت میں کہتا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جس نے تربیت دے کر پال کر بڑا کیا وہ ایک ماں تھی. رہبر کو بھی ایک ماں نہیں, ہمارے لیے بھی ماں کا کردار ہم سب کے لیے. تو اگر یہ بہنیں, یہ ہماری خواہران اس بات کا احساس کر لیں کہ ان کے اوپر اللہ نے بڑی سنگین ذمہ داری رکھی ہے, تو یقیناً یہ معاشرے کو اپنے گھر سے شروع کریں گی بات کو, اور پھر گھر محلہ بنتا ہے, محلہ شہر, شہر ملک, اور ملک پھر عالم بن جاتا ہے, پوری دنیا بن جاتی ہے. تو مائیں, بہنیں, بیٹیاں اور زوجائیں اگر یہ 4 کردار رکھنے والے, 4 وزارتیں رکھنے والی خواتین جو ہیں اپنا اپنا کردار ادا کریں, تو یقیناً معاشرہ بہت بہتری کے ساتھ, بہت ہی جلالت, ابوت اور بہت ہی روب اور بہت ہی سجاوٹ کے ساتھ آگے بڑھے گا. بہت بہترین. بس آخری بات میں علامہ صاحب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, کیا صلاح دینا چاہیں گے آپ ذاکراؤں کو اور ذاکروں کو, بشمول مولانا سید فرج حسین زیدی آپ کے برابر کھڑے ہیں, ایام ازاں قریب ہیں, تو آپ ان نوجوان خطبہ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اپنی خطابت میں اس بار کی کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں؟ دیکھیے, ہمیں دعوت کی, تبلیغ کی, ارشاد کی, نصیحت کی اور پیغام رسانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے ایک ذاکر کے طور پر, ایک مبلغ, خطیب کے طور پر. اور دعوت, سب سے بڑی دعوت کون سی ہے, سب سے بڑی تبلیغ کس چیز کی ہے؟ وہ ہے ولایت مولا علی علیہ السلام کی. اور اصل اور اساس اور روح اور جان مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا پیغام ہونا چاہیے. اور اس کے سائے میں اب میں اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے بارے میں یعنی توحید کا عقیدہ بھی سالم ترین اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا. لہٰذا ہمیں ہر اعتبار سے ایک ایسی شخصیت کو اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہیے, ایک ایسی ذات کو اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہیے جن سے ہمیں عقائد بھی ملتے ہیں, جن سے ہمیں اعمال بھی ملتے ہیں, کردار بھی ملتا ہے, تمام تر خوبیاں ملتی ہیں. اگر یہ مبلغین اس انداز کو اور اس عنوان کو اپنا لیں تو یقیناً کامیاب مبلغ شمار ہوں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم, تو دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ, دربار میں تم جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ ہم تھے موجود بزم کریمہ اہل بیت ورکشاپ ذاکرات کے حوالے سے, علامات کے حوالے سے, اور اس محرم الحرام 2026 کے حوالے سے موجود تھے ہم آپ کے ساتھ. کربلا نام ہے اپنے وقت کے یزید کے خلاف قیام کرنے کا, یہ وہ دعویٰ ہے جو شہرک کا لہو مانگتا ہے. کربلا صرف ایک جسموں کی جنگ نہیں ہے, شخصیات کی جنگ نہیں تھی, افکار کی جنگ تھی. امام حسین نے کربلا میں اپنے اخلاق کا بہترین عملی نمونہ پیش کیا ہے, اور ہم ایز اے عزادان امام حسین علیہ السلام آج ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے دنیا کو بتائیں کہ حسین کیا ہیں اور حسینیت کیا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اینا حسین اور سجاد شاہ جی کو, اور اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا, اور جو لوگ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا, کیونکہ قائم سے ہے زندگی.